अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है। पाकिस्तानियों को और मेरे सुनने वालों को इवन नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में लोकल ख़बरों से ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि वो ऑलरेडी उससे थारोली पढ़ चुके होते हैं। अब मैं इस पर अगर तबसरा करूँ कि बाइडन ने आज बिल पे साइन कर दिए हैं गे मैरिजेस पर, सेम सेक्स मैरिजेस पर, और उसकी बहुत लंबी डिटेल है, एक लंबी कन्वर्सेशन है, ये एक लंबा आर्गूमेंट है। बहरहाल पाकिस्तान पे हम गुफ्तगू करेंगे और मेरा मौजू खान साहब का अल्टीमेटम यकीनन होगा, मगर मेरा इशू देखें, मैं आजकल देर से प्रोग्राम जानबूझ के करता हूँ कि जिन इशूज़ पर बात करनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को इजाज़त नहीं है, करते नहीं है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ूँगा। आज का सबसे बड़ा इशू ये था कि आपने रिकॉर्ड एक सुना होगा जो साकिब निसार के दौर में जिस कंपनी को दिया गया उसे फारिग किया गया और $10 बिलियन जुर्माना का सामना, और फिर खान हुकूमत में उसे मैनेज किया गया, नेगोशिएशन की गई, दोबारा मुआहदा हुआ और उनकी शर्त ये थी कि जी आप इसे पार्लियामेंट से मंजूर भी करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी इस पर आप लेजिटिमेसी लेंगे ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो कि आपके यहाँ तो हुकूमतें चेंज होती रहती हैं। और वो मुआहदा क्योंकि $10 बिलियन फाइन का खर्चा था तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही बनाया कि 50-50 होगा, और उस 50-50 में जो 50 पाकिस्तान को मिलेगा उसमें 25-25 सूबों को, मरकज़ को। मगर उस बिल पर बड़े पैमाने पे बलूचिस्तान की पार्टियों ने, स्पेशली कौम प्लस पार्टियों ने, अख्तर मैंगल वगैरह ने, और जो JUI है उसने और दीगर पार्टियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और ये कहा है कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो सब कुछ तो मरकज़ के पास है इख्तियारात, और वज़ीर आला के पास तो सिर्फ धोती रह जाएगी। और ये कब तक होगा? अच्छा देखें, इस मुल्क की जो इकॉनमी ख़त्म हुई, मैं अभी दूसरी तरफ भी आऊँगा, इसके एक और पहलू है, बहुत गहरा पहलू है वो, और ज़्यादा गौर तलब है कि देखें ये जो इकॉनमी का इल्ज़ाम है ना इमरान पे, नवाज शरीफ पे, चोर, सादे, कमीन, ये सब छोटी मसले हैं, छोटी बातें हैं। अगर आप गौर करें कि रियासत जिसे कहते हैं ना डीप स्टेट, उसने वसाइल पर अपने अंदाज से जिस तरह कब्ज़ा किया और आप लोगों को और मुझे लड़ाया हुआ है कि एक यूथिया है, एक पटवारी है, एक जियाला है, एक हक परस्त है, और लड़ते रहो, आपस में गालियाँ देते रहो, अपने ताल्लुकात ख़राब करते रहो। इस रियासत को अभी भी ज़मीन पे लग चुकी है ये, मगर ये समझ में नहीं आया कि ये आपका काम नहीं है। खुदा के लिए ये आप इस काम के लिए नहीं बने थे, ये आपकी ट्रेनिंग नहीं थी। आप जिस काम के लिए आए वही काम करें कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जज डाल देते हैं और फैसले ले लेते हैं। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प तरीन तमाशा है कि रज़ा रब्बानी का बयान बहुत कम लोगों ने देखा होगा और बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। उन्होंने कहा कि ये बिल अभी कानून बना भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट से पहले राय ले ली गई और बाउंड कर दिया गया पार्लियामेंट को, सुप्रीम कोर्ट का, कि पहले आपने अप्रूवल से पहले पार्लियामेंट के राय लेनी है। तो फैसला ये बेसिकली तो कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उस पर। मतलब दुनिया की डेमोक्रेसी में ये अनोखा तरीन वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि कौन सा बिल आप ला सकते हैं और कौन सा नहीं ला सकते हैं। हाँ, बिल आने के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं वो बाहर है और उससे मुतसादिम है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसकी अपनी तशरीह पेश कर सकती है, नई डायरेक्टिव दे सकती है। मगर ये कैसे मुमकिन है कि जी पहले से हो गया? और अख्तर मैंगल ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो इत्तेहाद बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, मतलब ये हुकूमत छोड़ जाएंगे। और बहुत गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़िद पर अड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ तो बलूचिस्तान तो पूरा उनके कंट्रोल में है ना, और यही असल लड़ाई है। और ये जो कहा जा रहा है ना कि ए पॉलिटिकल हो गए, बिल्कुल झूठ है, वाज़ेह तरीन झूठ है। कि जो आज़म स्वाति के देखें नज़रियाती तौर पे इख्तिलाफ़ कोई बुरी बात नहीं है, हम अलग लोग हो सकते हैं, मगर नाजायज़ किसी के साथ तो अगर इमरान खान ने गलत किया था या उनसे पहले नवाज शरीफ ने किया था तो क्या इमरान खान को जायज़ था कि वो सब कुछ गलत करते जो उन्होंने किया? या आज इस हुकूमत को ये कहकर छोड़ दिया जाए कि इमरान खान ने भी तो किया था? मतलब ये दर्द, जो सिलसिला है दर्द की जंजीर का है, ये कंटिन्यू रहे कि ये कैसे मुमकिन है? तो ये कहीं ये पॉलिटिकल नहीं हुए, कहीं बाहर नहीं गए, इन्होंने सब वैसे ही कंट्रोल किया हुआ है। बहुत सी बातें हैं तो मैं यूँ नहीं कर सकता कि अपने ही लोग जो बहुत मुश्किल में हैं, सच मेरे कहने पर वो और नाराज़ हो जाएंगे, उनकी जानों को ख़तरा हो जाएगा। ऐसा कहीं कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। आप भूल जाइए, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ देखें 2 मुकदमे कराची में और आ गए,
اور اعظم سواتی کو جس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، اور پھر جسے پکڑنا چاہیے اس کی پاپولیٹی دیکھ کر اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے۔ آپ نوٹ کریں خان صاحب جس کمال ہنر سے اپنے ایجنڈے کو کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں، جیسے دیکھیں مجھے اب کوئی اس میں شک نہیں رہا، دعا کریں میری بات غلط نکلے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی تسلیم کرنے پہ اگر میں غلط نکلا کہ خان صاحب کسی انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے، وہ اس اکانومی کو ختم کرنے کے۔ دیکھیں اصل ذمہ دار تو وہی ہیں جن کا میں نے پہلے کہا کہ وہ پروجیکٹ لگاتے ہیں، نئے سیاستدانوں کا لاتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، پھر انہی سے لڑتے ہیں اور پھر نیا لے کر آتے ہیں، یہ انہی کا کھیل ہے۔ مگر خان صاحب نے بڑے کمال ہنر سے انہیں یوز کیا۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ اب عاصم منیر کو بھی گالیاں پڑنے والی ہیں اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے۔ دیکھیں میں ایک بات کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب میڈیا پر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے بیانیے کو جس طرح پیش کرتے ہیں، جس طرح اسے پرولانگ کرتے ہیں، پھر اس میں جو نئے ٹویسٹ لے کر آتے ہیں تو میڈیا ان سے باہر نہیں نکلتا۔ میں بھی نہیں نکل رہا نا کہ جی اسمبلیاں توڑ دیں گے، کب توڑ دیں گے بعد میں بتاؤں گا، 20 کو توڑیں گے، اچھا جی پھر اس کے دوران جو آپ دیکھتے ہیں کہ سارا دن موضوع اب یہ کہ میں 20 کو بتاؤں گا کہ کب توڑیں گے، پھر ایک لنگر آن کریں گے تاکہ میڈیا کنٹرول ہے، کیوس بڑھتا رہے اور حکومت کوئی کام نہ کر سکے۔ اچھا اس حکومت کا تو اپنا یہ حال ہے کہ جی ڈالر 6 ماہ تک اسمگل ہوتا رہا افغانستان، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو خان صاحب کے چکروں میں لگی ہوئی ہے نا، کیونکہ دشمنیاں نبھانی ہیں، ایک دوسرے سے بدلے چکانے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو اگر موت کی کوٹھی میں رکھا گیا تھا تو بھائی ان کے لوگوں کو بھی رکھنا ہے، اور اسی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے سارے کھیل کھیلنے ہیں۔ تو ڈالر بھی جاتا رہا، گندم بھی جاتی رہی، اور کوئی تبدیلی یہ لانے کی کسی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لانگ ٹرم حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسحاق ڈار یہی کہہ کر ان سے عارف الوی پریزیڈنٹ سے ملے کہ جی خان کو راضی کریں، انٹرم گورنمنٹ بنا دیتے ہیں، مگر وہ کوئی لانگ ٹرم ہوگی، جس پہ خان صاحب راضی نہیں ہیں۔ اور یہ رانا مبشر اینکر ہیں ٹیلی ویژن کے نون، آپ کو پتہ ان کے پروگرام میں علی اوان نے یہ بات کوٹ کی ہے۔ علی اوان پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے بتایا ہے کہ جی خان صاحب نے انکار کر دیا ہے۔ اچھا پھر دوسری طرف دیکھیں کہ خان صاحب کو بھی فائدہ تو نہیں ہو رہا، حکومت اپنی لڑائی لڑ رہی ہے، خان صاحب اپنی لڑ رہی ہے، نقصان ان میں سے تو کسی کا نہیں ہو رہا نا، اکانومی گر رہی ہے۔ اب ان کا مت میں نظر یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈکلائن کرنا ہے، ان کی پاپولیٹی کم کرنی ہے تاکہ انتخابات جب ہوں تو برابر آ جائیں یا اوپر نیچے ہو جائیں، اور خان صاحب کا بیانیہ ختم ہو جائے کہ 2/3 میجارٹی اور پوری قوم میرے ساتھ ہے۔ تو خان صاحب ڈکلائن تو کر رہے ہیں نا کہ روزانہ ان کا ایک اسکینڈل آ جاتا ہے، کوئی ایک واقعہ آ جاتا ہے، اور خان صاحب کا اس وقت ظہور یہ ہے کہ جو لیکیج ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جو یہ خان صاحب ابھی پکار رہے ہیں نا نئے آرمی چیف کو بھی کہ آڈیو وغیرہ یہ بند ہو جائیں کہ اس صورت سے خان صاحب کی پاپولیٹی کو بریک لگ جائے جو نیچے ڈکلائن ہو رہا ہے۔ مگر کمال ہنر سے آہستہ آہستہ اب جب خان صاحب احمقانہ باتیں کریں گے کہ جناب یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، محل ہیں، فلانے، ہاں ہیں، مگر خان صاحب پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیتے ہیں۔ ڈیلی ٹائم سے انہوں نے تو معافی منگوا لی نا، آپ تو فائنینشیل ٹائمز کے خلاف نہیں گئے، آپ جیو کے خلاف نہیں گئے، اور پھر اسی ڈیلی میل میں، سوری ڈیلی ٹائم کہہ گیا میں، ڈیلی میل میں جس نے معافی مانگ لی نواز شریف سے، آپ کے بارے میں اسٹوری چھپی 26 سپٹمبر 2018 کو آس پاس، جو چوروں کے خلاف جنہیں آپ کہتے ہیں اسٹوری چھپی کہ وہ زلزلے کا پیسہ کھا گئے، وہ بھی انہی ڈیٹوں میں آس پاس چھپی تھی، آپ کے بارے میں بھی چھپی کہ جمائمہ محفلوں میں کہتی ہیں کہ میں اسٹیپ ڈاکٹر کی بھی ایک ماں ہوں، اور قاسم قادر جو ہے نا بہن کہتے ہیں ٹیرین کو، اور اسٹیپ ڈاکٹر پتہ ہے پورے لندن میں جو ان کا حلقہ ہے وہ کہتے ہیں، اور اب نیو یارک میں رہتے ہیں ٹیرین، تو ان کے فرینڈس بھی جو ذرائع اب بتاتے ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ جی مجبوری ہے، مگر میں انہی کی بیٹی ہوں، اور وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ نے تو ڈیلی میل کو چیلنج نہیں کیا، آپ تو نہیں گئے، اور آپ ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ مگر خان صاحب جب امر بالمعروف کی بات کریں، نہی المنکر کی بات کریں، ریاست مدینہ کے حوالے دیں، انصاف اور قانون کے حوالے دیں، گو کہ خیال رکھیں میں 62A اور 63 کا اس کا میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے والے کہ میں صادق ہوں، میں امین ہوں یا نہیں ہوں، یا سپریم کورٹ، یہ تو عوام فیصلہ کریں گے نا اگر مجھے ووٹ دیتے ہیں۔ مگر جب قانون موجود ہے اور آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، آپ اسی کے تحت نواز شریف کو نکلوا دیتے ہیں، تو خان صاحب لاگو تو آپ پر بھی ہوگا نا، اور وہی آپ کے گلے پڑنے جا رہا ہے۔ نواز شریف کے سب کچھ وہ گلے پڑا جو وہ بے نظیر کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرتے تھے،
آج آپ کو سب کچھ اسی کا سامنا ہے. جو آپ الزام لگاتے رہے اب سب الزامات وہی آپ کے آگے آ رہے ہیں, وہی صادق امین آپ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. دیکھیں میں اگر ایک نارمل آدمی کے طور پہ سوچوں تو میں یہ کہوں گا نا کہ ڈیلی میل نے تو آپ کے بارے میں بھی سٹوری چھاپی نا, آپ کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی ہے, آپ ڈی این اے نہیں دیتے, پورے مغرب کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے, مگر آپ نہیں مانتے. مگر آپ صادق و امین کی بات کرتے ہیں, آپ امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کے چاہنے والے ایک لمحے کو تو سوچیں ٹھنڈے دل سے کہ یا تو یہ کہ سب پہ مٹی ڈال کر ادارے درست کرتے, انصاف کا نظام قائم کرتے, قانون کی بالادستی قائم کرتے کہ ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے, سواپ ہوتا ہے, لو اور دو, ادارے درست کرتے, جو ہو گیا تھا اسے بھول جاتے. مگر میں چوروں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں گا, میں جب چاہوں گا جو کروں گا سب میری مانیں گے, باقی سب چور ہیں, میں درست ہوں. دیکھیں خدا کے لیے سے سمجھیں کہ پیسے کی چوری بہت چھوٹی چوری ہوتی ہے. یہ جو کریکٹر ہے نا, جو ذہنی مینٹلٹی, اس کی کرپشن جو ہے نا وہ دنیا میں سب سے خوفناک اور سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ بری قرار دی گئی ہے. اگر آپ اس پہ غور نہیں کریں گے تو آپ کو ان ایشوز کا سامنا رہے گا. اب دیکھیں خاصا اسمبلیاں توڑ دیں, انہیں جو حکومت میں بیٹھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب جس آرمی چیف کو مخاطب کر رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ تو عوام کی امید بھی ہیں اور عوام آپ سے امید کرتے ہیں, اور یہ ریاست اس طرح کب تک چلے گی, ڈوب چکی ہے. اگر یہ واقعہ سچا ہے, جو اب ثابت ہو گیا ہے کہ سچا ہے, کہ انہوں نے خان صاحب آپ کے گھر کی چوری پکڑ لی تھی اور آپ کو صرف تنبیہ کی تھی, بتایا تھا, تنبیہ بھی نہیں, آپ کو صرف ایڈوائز دی تھی کہ یہ روکے, اس سے آپ کا رتبہ خراب ہوگا, آپ کی کوششیں خراب ہوں گی, آپ کا نام خراب ہوگا. آپ نے اسے الگ کروا دیا, اسے ٹرانسفر کروا دیا. اسے تو پتہ ہے نا کہ آپ کے یہاں بھی چوری ہوئی ہے, آپ بھی صاف نہیں ہیں, آپ بھی کلین نہیں ہیں. وہ آپ کو چھوڑ دے گا اس ریاست کو لوٹنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے اور ڈبل اسٹینڈرڈ قائم کرنے کے لیے کہ آپ کے دشمن جو ہیں وہ سب خراب ہیں, آپ درست ہیں, جبکہ سب کچھ وہی آپ کر رہے ہیں. وہ ایز اے آرمی چیف اب سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ اندرونی خلفشار کے بھی ذمہ دار ہے نا کہ وہ اس پہ قابو پائے. یہ وار اینڈ ٹیرر کیا ہے خان صاحب, تو وہ آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ آپ کے گھر میں چوری کا منبع تھا, بدعنوانی آپ کے گھر سے ہوتی تھی اور آپ نے انہیں الگ کر دیا. وہ ٹھیک ہے آپ کی پاپولرٹی سے انہیں اس وقت پرابلم تو ہوگی کہ کیسے مینیج کرنا ہے, آپ کو کیسے سیاست سے نکالنا ہے, کیسے دور رکھنا ہے, کیونکہ سب سے خطرناک آپ ہیں. عدالتیں تو انہیں بھی بری کر رہی ہیں نا جیسے آپ بری ہو جاتے ہیں. یہ عدالتیں درست ہوتی, اگر یہ بیچز آف دی ریچز نہیں ہوتی تو آپ میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. یا یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ ڈیپ اسٹیٹ جو کہلاتی ہے, اگر اپنے کام سے کام رکھتی تو آج ہمیں یہ دن ہی کیوں نہیں دیکھنا پڑتا. دیکھیں اکانومی کی سچویشن یہ ہے کہ ایک دوست بتا رہے تھے اور ایک نامور اینکر بتا رہے تھے کہ ان کے دوست ایک بزنس ویزا پہ دبئی جا رہے تھے, 11 روز لگے $4,000 ارینج کرنے میں, ڈالر مل کے نہیں دے رہا. اور انہوں نے بتایا کہ رپورٹرز بھیجے گئے تو جو حال ہے پورٹ کا وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. بیسیکلی ٹیکنیکلی تو ہم کلیپس کر چکے ہیں. اچھا ٹیکنیکلی کلیپس تو جب مشرف آئے تھے ہم اس وقت بھی کیے ہوا تھا ہم نے. ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسحاق ڈار جو کہتا ہے وہ ایگزوریٹ کرتا ہے. لوگ پہلے مان لیتے تھے, اب نہیں مانتے. سوشل میڈیا کا دور ہے, چاہے خان صاحب آئیں, آصف زرداری آئیں, ان میں سے کسی کو دیکھیں ذہن میں رکھیں, انہیں کوئی فکر نہیں ہے. اس وقت تو لڑائی یہ ہو رہی کہ پریویل کون کرے گا, ریاست بعد میں دیکھیں گے. مجھے ان حالات میں یہ ریاست چلتی ہوئی نہیں نظر آتی. اب تو اوپن گفتگو ہونے لگی ہے نا کہ جی فوجی بجٹ کم کریں. اور واقعی جب آپ نے لڑنا بھی نہیں ہے, آپ نے صرف دھمکیاں دینی ہیں اور لڑنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے, آپ تو 2 دن کی جنگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. اسے چھوٹا کریں. یہ نعروں پہ, جہاد پر, فی سبیل اللہ کی باتوں پر کب تک؟ لوگ مر گئے ہیں, بے گھر ہو گئے ہیں, لٹ گئے ہیں, لوگ بیماریوں کا شکار ہیں. 2.25 کروڑ تو بتاتے ہیں, وہ فگر غلط ہے ہیپیٹائٹس سی کا. 2.25 کروڑ تو صرف ہیپیٹائٹس سی کے مریض ہیں. میں اس سے زیادہ آپ سے کیا کہوں کہ ایسے سے دکھڑے روز سننے کو ملتے ہیں. حالات یہ ہیں کہ بلوچستان کے ایک وزیر, کوئی اسد بلوچ ہے میرے خیال میں, وہ کہہ رہے تھے کہ وفاق نے 26 ارب روپے دینے کا وعدہ کیا, 1 پیسہ نہیں دیا.
یہی بات تیمور جھگڑا KPK کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی پہلے کہہ چکے ہیں. پنجاب سے بھی یہ آواز ہے کہ مرکز وعدے کرتا ہے پیسے نہیں دیتا. بالکل ویسے ہی کہ جو ٹریفک حادثات میں مر جاتے ہیں مختلف حوالوں سے اور حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ جی 10 لاکھ دیں گے 20 لاکھ کو، پھر ان کے لوائقین بھٹکتے رہتے ہیں. اب صوبوں کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی یہی رو رہے ہیں. اور کسی بزنس کمیونٹی کی کوئی آرگنائزیشن ہے، نام مجھے نہیں آتا ویسے، PCCIF، اس کے کوئی انجم نثار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کیسے چل سکتا ہے کہ 27 ارب ڈالر کی ہم مہنگی بجلی بناتے ہیں. یہ ممکن ہے؟ اچھا، یہ جو شوباز ہیں انہوں نے سارے پروجیکٹ ایسی لگائے کہ بس کہ جب 2013 میں آئے کہ بجلی کی شارٹیج تھی کہ بس کسی صورت سے چاہے لوگ افورڈ کریں نہیں کریں وہ لگا دو تاکہ نام ہو جائے، اقتدار پکا ہو جائے. ان سب نے مل کے ہمیں برباد کر دیا ہے. اور اسی طرح بے نظیر بھٹو کے دور میں مہنگے پاور پلانٹ لگائے گئے، سب کو پتہ تھا وہ انتہائی مہنگے ہیں. اور سولر پہ تو ابھی کام شروع ہو رہا ہے، جبکہ بڑے ایزیلی اگر بینک فائنانس کرنا شروع کر دیں عام آدمی کو 4-5 لاکھ روپے، تو 10-15 ہزار میگا واٹ بجلی ابھی بچ سکتی ہے 6 مہینے کے اندر. مگر سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. بات ساری ہے کہ یہ حکومت بھی ناکام ہو گئی ہے اور خان صاحب کا پروپیگنڈا سر چڑھ کر بول رہا ہے. کیوس بڑھتا جا رہا ہے، کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. سخت مخالف ہوں فوج کی انٹروین کا، مگر اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ جیسا بھی ہو قومی حکومت بنائی جائے اور کسی صورت سے یہ جو وزیر سارا دن چینل گھومتے ہیں انہیں روکا جائے. اور اپوزیشن کو بھی بٹھا کے کہ بھائی اگر کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا سرو ہو رہا ہے تو الگ بات ہے، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. نہیں تو بتائیں بھائی کہ انتخابات اس سچویشن میں کہ آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، اکانومی ختم ہو گئی ہے، سوشو پولیٹیکلی جو کیاس ہے، انارکی ہے، جو نفرتیں ہیں، اس میں یہ الیکشن ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور کس کے پاس ایجنڈا ہے؟ خان صاحب بتائیں تو پتہ تو چلے کہ آپ کے دور میں $2 کی LNG تھی، آپ نے نہیں خریدی، آپ IMF سے معاہدہ کر کے توڑ گئے. آپ جو ہے آپ کے دور میں 4 وزیر خزانہ بدل گئے، اور جو آپ کا آخری وزیر خزانہ تھا جب وہ آ رہا تھا تو اس نے تو چلا کر کہا کہ 3 سال میں سب کچھ برباد ہو گیا. آپ نے کتنے فائنانس سیکریٹری بدلے، آپ نے کتنے چیف سیکریٹری بدلے، کتنے IG بدلے. خان صاحب اپنے غور تو کریں، یا وہ بتائیں کہ آپ نے کریکشن کر لی ہے، آپ کے پاس یہ ایجنڈا ہے، آپ یہ فائنانس کیسے درست کر سکتے ہیں. یہ ہاؤ کم؟ پتہ تو چلے نا کیسے. جو آپ کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہیں تو اپنی اہلیت تو دکھائیے، ہمیں پتہ تو چلے نا. ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں صرف یہ خواب دکھانا کہ آپ آئیں گے تو اسٹیبلٹی آ جائے گی. نہیں خان صاحب، اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ان معاملات کو غور سے دیکھیں. ان کی پلیٹ کم نہیں ہوگی، آپ مریں گے. آپ کے بچے بغیر دوا کے اس وقت مریں گے کہ دوائیں نہیں بن رہی، LC نہیں کھل رہی، ڈالر نہیں مل رہا، اور مہنگائی بڑھتی سے بڑھتی نہیں آسمانوں کو چھونے والی اور چھو چکی ہے. تو ان باتوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا. ادروائز آپ کی مرضی ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.